यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पॉलस की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद में मसरूर होंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ चलें और अपने शो को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगी कि हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस मेहरबान ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावंद, कि हम तेरे हुजूर आएँ और तुझे धन्यवाद कह सकें, क्योंकि तू ही इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी के लायक है। खुदावंद आए हुए मेहमानों के लिए तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तू उनको बड़ी खैरियत से हमारे दरमियान लेकर आया। खुदावंद यीशु, सारी गुफ्तगू सारे प्रोग्राम में तू हमारे साथ होना, जो भी बातें करें तेरी मर्जी के मुताबिक हो। सारी टीम के साथ होना, इनको छूना खुदावंद। गुड शेपर्ड टेलीविज़न को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, इसकी हदों को बढ़ा ताकि इसके वसीला से तेरा यीशु नाम पूरी दुनिया में फैल सके, दुनिया के कोने कोने तक लोग तेरे यीशु नाम को जान सकें। खुदावंद मेरी दुआ को सुन और जवाब दे, तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन। जी नाजरीन, हम शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बड़ा लाइक करते हैं। आपके फीडबैक से, आपके मैसेजेस से हमें पता चलता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बड़े शौक़ से देखते हैं और इसके वसीला से मुझे उम्मीद है कि आप बरकत पाते होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ जो है वो हमें खुद करवाएं ताकि हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं वो आपके बारे में जान सकें। मसीह के ज़िंदा जलाली और फ़तमन नाम में सिस्टर जी आपकी सलामती हो। जी थैंक यू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ GS TV का कि जिन्होंने खुदा उनकी हजूरी में मुझे यहाँ पर बुलाया और मौका दिया ताकि मैं अपने बारे में बता सकूँ। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक है और मेरा तल्लक सिहाला इस्लामाबाद से है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इसके साथ ही हमारे साथ सिस्टर हैं। मैं चाहूँगी सिस्टर जी आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले आपके बारे में जान सकें। मसीह के ज़िंदा जलाली और पवित्र नाम में सिस्टर जी मेरी तरफ से आपको सलाम। मेरा नाम ग्लोरिया मुश्ताक है और मेरा ताल्लुक़ कैंटम मैसेज बिलीवर चर्च से है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिशप पलूस साहब की कि उन्होंने यहाँ पर आने का मुझे मौका दिया, और शुक्रगुज़ार हूँ मैं GS TV की कि उन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं उनके चैनल में आकर खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले आपके बारे में जान सके। बाजी मेरी तरफ से आपको सलाम। जी सलाम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि हम GS TV के प्लेटफॉर्म में आएँ और आपके साथ खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरा नाम डीकन पतरस है, तो मैं एंड टाइम मैसेज के साथ डीकन की खिदमत कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले भाई की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले आपके बारे में जान सके। मसीह में आपको मेरी तरफ से सिस्टर सलाम। जी सलाम जी। मेरा नाम दाऊद अमीन है और मैं सिहाला इस्लामाबाद से हूँ जी, और मैं एंड टाइम मैसेज बिलीवर चर्च के साथ हूँ टैच, ठीक है, और मैं वहाँ पे बतौर वाइस चेयरमैन की खिदमत कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और दोबारा अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जी पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा डिटेल से अपने बारे में बताएं। आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका भाई गांव या शहर कौन सा था, आपकी फैमिली के बारे में आप हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया सिस्टर जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि खुदा ने ये मौका फराहम किया कि मैं अपने बचपन के बारे में बता सकूँ। मेरा बचपन सियालकोट, हमारा तलक जो है वो सियालकोट के साथ है, बगवालवान मेरे गांव का नाम है। तो बड़ा अच्छा बचपन वहाँ पर गुजरा है। तो शुक्रगुज़ारी है खुदा उनकी कि 6 हम भाई हैं और 4 मेरी सिस्टरें हैं, और शुक्रगुज़ारी है खुदा उनकी कि खुदा ने अपने फ़तहमंद हाथ को बढ़ाया। तो खुदा उनके हाथ के नीचे हम हैं। जी, आप बताएंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, घर का माहौल कैसा था, दुआया था, चर्च जाते थे, किस तरह का आपका यानी कि घरेलू माहौल था बचपन? बचपन सिस्टर जी, हमारा घर जो था वो यूँ कह लें कि एक कैथलिक होते हैं हमारे घर वाले, बहुत ही
کٹر قسم کے رومن کیتھلک تھے. جی. تو ہم چرچ میں جو روحانی جو لیول تھا وہ تو بالکل زیرو تھا کہ ہم سال میں 2 بار چرچ میں جاتے تھے. کرسمس پہ یا ایسٹر پہ ہم وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے. جی. تو بڑا ٹف وہاں پہ روحانی لیول جو تھا وہ بہت ہی زیرو قسم کا تھا. تو ہم نے بڑی مشکلاتیں وہاں پر سہی ہیں. بڑا مشکل تھا وہاں پہ پڑھنا بھی. دیگر جو دوست تھے بہت وہاں پہ ٹارچر کرتے تھے. ہمارے گاؤں کے اندر ٹوٹل 4 ہم گھر تھے کرسچن. تو کافی مشکلات تھی وہاں پر پڑھنے کے لیے بھی. تو اس کے بعد ہم اسلام آباد کے اندر 98 کے اندر ہم اسلام آباد کے اندر یہاں پہ سہلہ کے اندر شفٹ ہوئے. تو یہاں پر آ کر خدا ان کے نام کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر چرچ بھی ہمارے پاس وہاں تھا اور ریگولر عبادت کے لیے جاتے تھے. آپ بتائیں گے کہ آپ کا یعنی کہ لڑکپن ہوتا ہے، ایک جوانی کے جو دن ہوتے ہیں وہ کس طرح کے گزرے؟ کہ آپ خدا کے ساتھ اس وقت اٹیچ تھے یا کس طرح کی لائف تھی آپ کی؟ سسٹر جی میں نے بتایا کہ وہاں پہ جو لڑکپن تھا وہاں پہ تو بالکل عبادت والی کوئی بات نہیں تھی. تو بس فٹ بال کھیلنے کا شوق تھا. فٹ بال کھیلتے تھے اور اس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بس ایسے وقت گزرتا تھا. جی. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ان کا کاروبار تھا یہ جو برش ہوتے ہیں، یہ ہمارا اپنا کارخانہ تھا. تو وہاں پہ ہم برش بناتے تھے ساتھ اپنے والد کے ساتھ. ان کے ساتھ بھی ہم ہیلپ کرتے تھے. تو جیسے میں نے بتایا 98 کے اندر ہم سیالہ کے اندر جب شفٹ ہوئے ہیں تو یہاں پر پھر شکرگزاری ہے خدا ان کی کہ پھر خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت ہوئی ہے. تو پھر مسیحیت کے بارے میں مزید پتہ چلا کہ یسوع مسیح کے بارے میں مزید پتہ چلا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے کس طرح عجیب و جلالی کام کرتا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ یعنی کہ آپ خداوند میں کس طرح آئے؟ آپ کی زندگی میں کوئی گواہی ہو جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تاکہ وہ دیکھ کر ظاہر لوگ دیکھیں گے وہ بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو آپ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. ہاں جی سسٹر جی، میں نے جیسے بتایا کہ فٹ بال کھیلتے تھے. فٹ بال کھیلنے کے بعد جب ہم واپس آتے تھے تو ہمارے پاس پولیس کالج کے اندر چرچ تھا جو کیتھلک چرچ تھا. جی. تو ہم شام کو آ کر باہر بیٹھتے تھے. تو ایک بھائی ہمارے بھائی تھے، بھائی زہاق، وہ کمپلیکس میں جاب کرتے تھے. تو شام کو جب آتے تھے تو وہ چرچ کے اندر ڈیلی آ کے وہ دعا کیا کرتے تھے. تو میکسیمم وہ 1.5 گھنٹہ وہ چرچ کے اندر گزارتے تھے. تو ہم باہر دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. تو تقریباً وہ 3 ماہ سے ایسے مسلسل کام کر رہے تھے. تو ایک دن انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ بھی اندر آ جایا کریں، چلو بیٹھ کے رفاقت کیا کریں گے. تو اسی طرح ہم نے یہ سن 2000 کی بات کرنے لگا کہ سن 2000 کے اندر پھر ہم نے چرچ کے اندر انٹر ہوئے، ان کے پاس بیٹھے، رفاقت ہوئی، انہوں نے گفتگو کی. تو ہم بھی پھر آہستہ آہستہ دعا میں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا تھوڑی دیر ہم دعا میں جھکیں گے، دعا کریں گے. پھر ایسے ہی پھر خدا کی طرف جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. سن 2000 میں 12ویں مہینے کی 2 تاریخ کو میں نے بپتسمہ لینے کے لیے وہاں پر گیا. تو میرے گھر والے بڑے اسٹرکٹ تھے، میرے والد صاحب بڑے سخت تھے. تو جب میں نے توبہ کی اور میں نے جب خدا کے عظیم خادم تھے پاسٹر فلپ صاحب تھے بٹھانی کالم سے، انہوں نے آ کر جب میسیج سنایا توبہ کے اوپر، وہ کلام سنا رہے تھے پطرس کی زندگی کے اوپر کہ جب پطرس جھیل کے اوپر، یسوع مسیح بھی جھیل پر تھا اور پطرس کشتی کے اندر سوار تھا. تو اس منظر کو وہ لے کر کلام سنا رہے تھے. تو جب انہوں نے پطرس کی بات کی کہ پطرس کو جب جیزس نے بلایا تو پطرس جانے لگا. تو جب اس نے دیکھا، اپنی طرف دیکھا اور پھر وہ ڈوبنے لگا. تو پھر جیزس نے جب اس کو بلایا تو اس پانی جو تھا وہ چٹان کی طرح اس کے پاؤں کے نیچے ہو گیا. تو اس کلام نے میری زندگی کو چینج کیا کہ انہوں نے اس طرح وہ پیش کر رہے تھے کہ اگر آج ہم اس چٹان پر ہیں تو کلیسیا بھی چٹان پر ہی بنی ہے. تو مسیح چٹان ہے ہمارا. تو اس کلام نے میری زندگی کو چوٹ کیا. میں نے توبہ کی اور میں نے ارادہ کر لیا بپتسمہ لینے کا. تو جب میں بپتسمہ لینے کے لیے گھر سے چوری پھر گیا، کیونکہ میں نے بتایا میرے گھر والے جو ہیں وہ والد صاحب جو تھے وہ پیر و فقیروں کو مانتے تھے. تو میں خود بھی توبہ سے پہلے میرا بھی یہی عمل تھا، لنگر بانٹنا اور ڈول ڈمکوں کے سامنے
دھمال ڈالنی، جی اس طرح میں بھی اسی میں انوالو تھا. تو جب مسیح کے ساتھ رفاقت ہوئی، میں نے مسیح کو قبول کیا، تو میرے گھر والے اسی کنڈیشن کے اندر تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے جب میں نے توبہ کی اور بپتسمہ لینے کے لیے گیا، تو وہاں پہ میں جب بٹھانیکا عالم کے اندر میں پہنچا ہوں، جی تو وہاں پہ فرسٹ ٹائم تھا اس چرچ کے اندر میرا جانا. تو جب میں وہاں پر پہنچا ہوں تو سبھی لوگ کھڑے ہی پرستش کر رہے تھے، جی جو بھی آ رہا تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کا کیا ماحول ہے، عبادت کا کیا طریقہ کار ہے. تو وہاں پر عبادت ہو رہی تھی، سبھی لوگ وہاں پر آتے اور کھڑے ہوتے، اور کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی گیت گا رہا ہے، کورس گایا جا رہا تھا. تو میں بھی وہاں پہ کورس ساتھ کوشش کر رہا تھا گانے کی. جی تو تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں کے اندر آواز آتی ہے کہ دعا کر. میں جب دعا میں نے کرنا شروع کی، تو پھر اس کے بعد پھر آواز آتی ہے کہ اب جھک کے دعا کر. جب میں جھک کے دعا کرنے شروع کی، تو جب پھر آواز آتی ہے کہ گھٹنوں کے بل، پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا، سبھی لوگ دعائیا حالت کے اندر تھے، کورس گا رہے تھے. تو میں گھٹنوں کے بل جب ہوا ہوں تو دعا شروع کی ہے. تو چند لمحے کے بعد میں نے وہاں پر ایک بڑی تیز روشنی میں نے جب وہاں پر دیکھی ہے. جب تیز روشنی دیکھی ہے تو اس کے بعد میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کہ آگ وہاں پر میں نے برستی دیکھی. جب میں نے آگ وہاں پر برستی دیکھی تو میری جو ہے جسم کے اندر بھی بڑی قوت سی میں نے محسوس کی، اور میری زبان جو تھی وہ تبدیل ہو چکی تھی. میں محسوس کر رہا تھا کہ جو میں بول رہا ہوں، یہ بھی مجھے پتہ چلا تھا میری زبان اب تبدیل ہو چکی ہے. میرے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، اور میرے جسم کے اندر اتنی پاور تھی کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اگر چھت کو ہاتھ لگایا نا، تھوڑا سا اوپر کیا، تو چھت بھی شاید یہاں سے سرک جائے. تو پھر میں نے اس چیز کو فیل کیا، میرے جسم کے اندر بڑی ایک عجیب سی خوشی بھی میں نے فیل کی. اور پھر میں نے وہاں پہ جب گواہیوں کا وقت آیا تو گواہی سبھی دے رہے تھے، تو میں نے بھی کوشش کی گواہی دینے کی. پھر میں نے سوچا کہ میں تو صحیح دعا بھی نہیں کر سکتا. یہ ریئلی بات ہے کہ میں اس سے پہلے صحیح دعا نہیں مجھے کرنی آتی تھی. تو پھر میں نے وہاں پہ گواہی دینے کی کوشش کی، ایک بار دینے کی کوشش کی، پھر میرے اندر ایک خوف آیا کہ اتنے لوگ کیسے گواہی دوں گا. دوسری بار بھی یہی منظر میری زندگی کے اندر دوبارہ ریپیٹ ہوا. اور تیسری بار جب میرے اندر یہ بات آنے لگی تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ آج ہی تو مجھے چھپائے گا، چل اٹھ میں تجھے بتاؤں گا کہ میں نے کیسے بولنا ہے. تو میں نے ہمت کی، اور اس آواز کے مطابق میں جب مذبے پر گیا تو وہ سن 2012 مہینے کی 2 تاریخ مجھے نہیں بھول سکتی، کیونکہ وہ میری زندگی کا بڑا اہم ترین حصہ تھا وہ میری زندگی کا. میں نے فرسٹ ٹائم مائک جو تھا وہ زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نے وہ مائک جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور میں نے اپنی گواہی وہاں پر شیئر کی کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور کیسے کیسے میں یہاں تک پہنچا ہوں. میں گھر سے کیسے چوری بپتسمہ لینے کے لیے یہاں پر پہنچا ہوں. تو پھر میں نے اپنی گواہی وہاں پر شیئر کی. تو خدا ان کی شکرگزاری ہے، پھر میں نے بپتسمہ لیا. میں نے بتایا تھا کہ میں آج بپتسمہ لینے کے لیے ہی آیا تھا اپنے گھر سے چوری. تو شکرگزاری ہے خدا ان کی کہ خدا نے اپنے قوی ہاتھ کو بڑھایا. آمین آمین. تو جب میں اپنے گھر پر بپتسمہ لے کر واپس آیا تو وہاں پر میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کیتھولک چرچ ہے، پولیس کالج کے اندر تھا. تو وہ بائبلیں پھٹی ہوئی تھی، تو میں جی ڈی شوز کے اندر کام کرتا تھا، تو وہاں سے میں نے وہ لے کر آیا، گلو تھا اور لیدر لے کر آیا. تو میں وہ ریپیئر کر رہا تھا بائبلوں کو. تو میرے والد صاحب نے مجھے میسیج بھیجا کہ اسے بلائے، میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا آج کے بعد تو انہیں کسی بھی بھائی کے چرچ میں نہیں جانا. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بپتسمہ لے کر آیا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کیونکہ شام کو عبادت ہوتی تھی سیالہ کے اندر. صبح جو بابو صاحب کراتے تھے عبادت، اور شام کو پاسٹر فلپ صاحب آتے تھے عبادت کروانے کے لیے. تو ان کو پتا تھا کہ شام کو عبادت ہونی ہے. تو اسی طرح یہ سلسلہ کار چل رہا تھا. تو میں اس عبادت میں شامل، پھر شام کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوا. تو ہمارے گھر کے سامنے ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پہ ڈیلی عبادت ہوتی تھی. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھائی کی شاپ تھی، فروٹ شاپ تھی. وہاں پہ وہ شام کو جب آتے تو وہاں پہ عبادت ہوتی تھی. سسٹر بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب وہاں پہ عبادت ہوتی تھی تو میں ورشپ ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے یا کلام ہو رہا ہے، کوئی مجھے کہتا تھا اٹھ اب گھر پہ چلا جا، اٹھ گھر پہ. میں جب گھر پہ جاتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب بھی آ جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک بار مار کے گھر سے نکالا تھا کہ اگر تو نے ان کی جان نہیں چھوڑنی تو تو ہمارے لیے
مر گیا, ہم تیرے لیے مر گئے. 2 بار میرے والد صاحب نے مجھے اسی وجہ سے مارا بھی اور گھر سے نکالا بھی. تو میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا کہ اس نے ان دنوں سے پہلے مجھے مضبوط کرنے کے لیے مجھے روح القدس سے خدا نے مامور کیا تھا. تو اس وقت سے لے کے مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھی ہے, خدمت کی ہے. پھر مجھے مبشرانہ خدمت جو ہے تھوڑے ٹائم کے بعد مجھے پاسٹر صاحب نے مبشرانہ خدمت کے لیے مجھے مقرر کیا. تو مختلف شہروں کے اندر بھی, مختلف علاقوں کے اندر بھی جا کے اسی طرح مسیح کی خدمت جو ہے وہ میں کر رہا تھا. صحیح. تو آپ پاسبانی خدمت کر رہے ہیں چرچ میں, تو کتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں؟ میں سسٹر 2008 سے میں نے خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے پاسبان خدمت کے لیے 2008 کے اندر خدا نے مجھے چنا ہے. جی, تو آپ بتائیں گے کہ آپ کی فیملی میں بھی کوئی ہے جو خدمت میں ہے یا آپ اکیلے ہیں بس؟ سسٹر جی پہلے تو میری فیملی میں نہیں تھا کوئی بھی. سن 2003 کے اندر میری 11 نومبر کو شادی ہوئی تھی. تو اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنی مسز کے لیے بھی کہ انہوں نے بھی ان کا گھر بھی جس طرح میرا گھر تھا اسی طرح ان کا گھر بھی ہے. ان کے گھر کے اندر بھی جو ان کے والدین ہیں وہ بھی پیر و فقیروں کو مانتے ہیں, بلکہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ میلہ وغیرہ بھی ہوتا تھا. تو جب میرے ساتھ ان کی شادی ہوئی انہوں نے سب کچھ اس کو ترک کیا اور یسوع مسیح کو قبول کیا. تو وہ ابھی میری مسز ہے وہ بہنوں کی میٹنگ بھی چلاتی ہیں اور ساتھ سنڈے اسکول کی ٹیچر بھی ہیں. تو اس کے ساتھ میری بیٹی ہے گلوریا جو بھی میرے ساتھ آئی ہے, تو یہ بھی سنڈے اسکول کی خدمت جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے رہی ہے. ساتھ ہارمونیم بھی یہ سیکھ رہی ہے. اور میرا بیٹا ہے تقریباً 12 سال کا, وہ چرچ کے اندر طبلہ بھی سیکھ رہا ہے ابھی. تو جب طبلے والا بھائی نہیں ہوتا تو وہ طبلہ بھی پلے کرتا ہے. آمین آمین. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کی اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے ضرور اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی. ہمارے ساتھ سسٹر ہیں, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی سسٹر جی, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا جو آبائی گاؤں یا شہر جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں, آپ کی فیملی کے بارے میں بتائیں, آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ بتائیں, اور آپ کی خدمت کیا ہے چرچ میں, آپ یہ بھی ہمیں بتائیں. جی سسٹر جی, میں اپنے بچپن کے بارے میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی. میرا بچپن میری پیدائش سے حالہ اسلام آباد میں ہوئی اور میرا بچپن بھی وہیں گزرا. اور بچپن میں جب میں اب ماما کو دیکھتی ہوتی تھی کہ جو وہ سنڈے اسکول کرواتی ہوتی تھی اور میں ان کے ساتھ جاتی ہوتی تھی سنڈے اسکول جہاں پر وہ کرواتی تھی, اور وہ مختلف چیزیں بچوں کو سکھاتی تھی اور میں بھی سیکھتی تھی ان سے. اور وہ پرے میٹنگ کرواتی تھی اور پرے میٹنگ میں بھی میں ان کے ساتھ جاتی تھی. جہاں پر وہ خدمت کرتی تھی وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی, اور جہاں پر میرے بابا جاتے تھے خدمت کے لیے مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھی. اور میں نے بہت کچھ سیکھا اپنے بابا سے بھی اپنی ماما سے بھی, اور وہی کچھ آج میں خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دے رہی ہوں. اور وہ جب میں اپنی ماما کو سنڈے اسکول کرتے ہوئے دیکھتی تھی میرے اندر ایک نیا سا جذبہ سا پیدا ہو جاتا تھا, اور وہی جذبہ آج بھی میرے اندر موجود ہے. اور اسی وساست کی وجہ سے آج میں سنڈے اسکول ٹیچر ہوں, اور میرے انڈر 3 سنڈے اسکول, ایک سہالہ میں ہے, ایک ماڈرن ٹاؤن میں اور ایک عظیم ٹاؤن میں ہے, اور تینوں سنڈے اسکولس کو میں چلا رہی ہوں. آمین. اور میری جو خدمت ہے وہ سنڈے اسکول ایز اے ٹیچر ہے, اور میری ماما بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں, اور میں ابھی ہارمونیم بھی سیکھ رہی ہوں اور پلے بھی کرتی ہوں میٹنگ میں. اور اسی طرح میرے گھر میں میرے سے ایک چھوٹی بہن ہے وہ کوائر میں ہوتی ہے, اور میرے سے ایک چھوٹا بھائی ہے وہ طبلہ پلے کرتا ہے, اور اس سے چھوٹی 2 ٹوینس بہنیں ہیں وہ کھنجری بجاتی ہیں چرچ میں جب سنڈے کی میٹنگ ہوتی ہے تب. اور میں اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی. میری جو ایجوکیشن ہے وہ ابھی میں FSC کر رہی ہوں, پری میڈیکل کی فیلڈ میں نے جانا ہے, اور BS میں میرا اسکوپ ہے کہ میں BS جینیٹکس کروں تاکہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دے سکوں. آمین آمین. تو آپ یعنی کہ آپ کا جو فیوچر پلان ہے وہ کیا ہے, کہ آپ کیا بننا چاہیں گے آگے جا کے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرا یہ پلان ہے کہ
خداوند کے نام کو زیادہ سے زیادہ عزت اور جلال دینا ہے. اور جو میرا ویژن ہے وہ زیادہ یہی ہے کہ میں سنڈے اسکول کے اسکوپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ خداوند کے بارے میں جانیں اور مسیح تعلیم کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ وہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر خدا کے کلام کو ترجیح دیں. آمین آمین. تو آپ جیسے کہ آپ سنڈے اسکول کو چلا رہی ہیں, آپ کے یعنی کہ فیملی میں اور بھی ہیں آپ کے بہن بھائی جو آپ کے ساتھ مل کے اس کام کو کر رہے ہیں؟ جی میرے سے ایک چھوٹی سسٹر ہے, ان کا نام عروج ہے. وہ میرے ساتھ سنڈے اسکول کراتی ہے ایز اے اسسٹنٹ. وہ میرے ساتھ سہالہ جو 3 میں نے آپ کو بتایا نا 3 ڈپارٹمنٹ ہے جدھر ہم سنڈے اسکول کروا رہے ہیں, وہ سہالہ میں وہ سنڈے اسکول کراتی ہے. صحیح. تو آپ یعنی کہ آپ کا جو اسکول کا جو ہے آپ نے اسکولنگ جو کی ہے وہ ساری یہاں پہ سہالہ میں کی ہے؟ جی ماڈرن ٹاؤن ہومک میں. اوکے گڈ. صحیح. تو آپ یعنی کہ اس کے علاوہ آپ کوئی گواہی شیئر کرنا چاہیں آپ کی لائف میں کوئی ہوئی ہو, آپ نے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ ناظرین کے ساتھ اسپیشلی جو ینگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کس طرح خداوند میں آئیں, آپ نے بپتسمہ لیا, جی آپ کس طرح یعنی کہ آپ خداوند میں آئیں, یا آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی ضرور. میری زندگی کے اندر 3 گواہیاں ہیں, میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. میں فرسٹ آف آل میں بتانا چاہوں گی کہ میرا ایک دفعہ ہم کسی میٹنگ میں جا رہے تھے تو میں بابا کے ساتھ تھی اور بائک پہ ہم جا رہے تھے, اور اچانک میرا دوپٹہ جو ہے نا بائک کے اندر آ گیا, اور جس کی وجہ سے میرے گلے میں بہت زیادہ چوٹ آئی. لیکن خداوند نے اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھایا اور مجھ پہ اپنے قوی ہاتھ کو بڑھایا تاکہ میں بچ سکوں. خداوند نے اپنے رحم کو دکھایا اور میری حفاظت کی. اور پھر اسی طرح اسی منتھ میں ہی آگے اگلے ویک میں میرا پاؤں بائک میں آ گیا. پھر خداوند نے اپنے رحم کو دکھایا اور مجھے بچایا. پھر اس کے بعد میرا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہوتا گیا خداوند کے اوپر. پھر اسی ویک میں اس سے اگلے ویک میں خداوند نے اپنے رحم کو دکھایا. جب اس سے اگلے ویک میں مجھے لقوہ ہو گیا تو خداوند نے اپنے طرز کو دکھایا اور بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑا, لیکن میرا ایمان تھا خداوند پہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. آمین. تو اس وجہ سے میرا ایمان, جب میں نے سب چیزوں کو دیکھا کہ خدا اگر ان چیزوں پہ رہنمائی کر سکتا ہے تو اس چیز پر بھی قادر ہے. جی بالکل. اسی وجہ سے پھر میرا ایمان بہت زیادہ بہت پختہ ہوتا گیا, اور پھر خداوند نے اپنے رحم کو دکھایا, اور ابھی میں آپ کے سامنے ہوں. خداوند نے اپنے طرز کو دکھایا اور میں بالکل ٹھیک ہوں. آمین. ہاللیلویہ. آمین. تو یہ جو آپ کو یعنی کہ آپ اس طرح خداوند میں آئی اور آپ نے یعنی کہ خداوند کے کام کو کرنا شروع کیا, آپ آگے بڑھیں اسی طرح. تو آپ ہمارے جو ینگ ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی میسج ہو جو آپ دینا چاہیں ان کو, جیسے کہ ہمارے شو کا نام بھی ڈسائپل آف کرائسٹ ہے, تو آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں نوجوانوں کے ساتھ جو مسیح میں آتے ہیں, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی سسٹر جی, میں ضرور یوتھ کو, نیو جنریشن کو میسج دینا چاہوں گی کہ آپ ایز اے نیو جنریشن ہے, اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یشوع کی طرح, علیشع نبی کی طرح اس طرح اپنی خدمت کو انجام دیں جس طرح ہم بائبل کی سٹوریز کو سیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس طرح علیشع نبی نے اپنے استاد کے ساتھ کس طرح وفاداری کے ساتھ وہ چلتا رہا, کس طرح وہ فرمانبرداری کے ساتھ چلتا رہا, وہ اینڈ تک ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا. اور یشوع کو ہم دیکھتے ہیں جو مقدس موسیٰ کے شاگرد تھے, اور پھر ہم نگاہ کرتے ہیں مقدس پالوس کی زندگی کے اوپر کہ وہ کس طرح خداوند کے ساتھ آخر تک وفادار رہے. اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے ہینڈ اوور کریں تاکہ خداوند ان کی زندگیوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کریں. وہ دن بدن آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے تاکہ آپ اس کے وساست سے دنیا بھر میں جانے جائیں, تاکہ خدا آپ کو کثرت سے استعمال کریں. جب آپ خدا کو اپنا آپ دیتے ہیں تو خدا بھی ضرور جلالی کام کرتا ہے. جس طرح میں نے اپنا آپ خدا کو دیا ہے, خدا مجھے جلالی طور پر استعمال کر رہا ہے. اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے خدا استعمال کر رہا ہے اسی طرح آپ کو بھی خدا استعمال کریں. جس طرح جب آپ اپنے آپ کو خدا کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو خدا
خدا کے تابع کر دیتے ہیں تو خدا ضرور ہی جلالی کام کرتا ہے. اور آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں آپ خداوند کو ضرور قبول کریں تاکہ خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے. ان زندگیوں کے اوپر بھی جو زندگیاں کام نہیں کرتی, خدا کے کھیت میں کام نہیں کر رہی, وہ زندگیاں بھی آپ کو دیکھ کے بدلیں اور ان کے لیے آپ ٹھوکر کا نہیں بلکہ بھلائی کا سبب بنیں. اور گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ سسٹر جی, خداوند آپ کو بڑی برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے بات چیت کی, ان کی زندگیوں کے بارے میں جانا, ان کی گواہیاں ہم نے سنی, اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے بات کرتے ہوئے اور ان کی باتوں کو سنتے ہوئے برکت پا رہے ہیں, آپ سب بھی ضرور برکت پا رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے. جی بھائی, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا بھائی گاؤں یا شہر کون سا ہے, آپ کا بچپن, آپ کے گھرانے کے بارے میں, اور آپ کا جتنے بھی زندگی گزری ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کس طرح خداوند میں آئے, خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا کام کیے. آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی باجی شکریہ. میں ضرور اپنے شہر اور گاؤں کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جی میرا جو شہر ہے وہ سرگودا ہے جی, اور گاؤں جو ہے وہ 84 شمالی کے رہنے والا ہوں میں, اور ادھر ہی میری پیدائش ہوئی ہے جی, اور ادھر ہی بچپن میرا گزرا ہے. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ایسے گھرانے میں میری پیدائش ہوئی ہے جو شروع سے ہی دعا گو تھا. میرے جو والد صاحب تھے وہ یو پی چرچ کے ایلڈر تھے, جی, تو وہ اس معاملے میں بہت سخت تھے. جب وہ کلام کرتے تھے تو کوئی بھی گھر میں بول نہیں سکتا تھا, اتنے سخت تھے. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس کے بعد جب میرے والد ریلت کر گئے تو اس کے بعد میرے بڑے بھائی تھے وہ جو خدمت کرتے تھے ایلڈر کی. تو میں ادھر باجی میرے پاس ایک گواہی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جی ضرور ضرور. میں جب سرگودا میں تھا تو میں کافی زیادہ بیمار ہو گیا تھا. جی, تقریباً 3 سال میں کافی زیادہ بیمار رہا ہوں. تو جب میں ادھر سے ادھر اسلام آباد شفٹ ہوا ہوں, تو ادھر میں آیا ہوں تو 2015 میں میں اپنے پاسٹر صاحب سے بپتسمہ لیا ہے, پاسٹر مشتاق صاحب سے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈیکن کی خدمت کے لیے مخصوص کیا. تو جب سے میں ڈیکن کی خدمت کر رہا ہوں تو خداوند کا فضل ہے مجھ پہ, تو میں آپ کے سامنے ہوں. خداوند نے مجھ پہ رحم کیا, فضل کیا. تو جب میں ڈیکن کی خدمت کر رہا تھا تو اس کے درمیان میں ہی انہوں نے مجھے چرچ کا خزانچی بھی مخصوص کیا. تو کافی عرصہ تک میں خزانچی کی خدمت کرتا رہا ہوں. تو پھر میں نے کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے نا ان کو اپنے پاس صاحب کو بولا کہ یہ میں صرف ڈیکن کی خدمت کر سکتا ہوں. تو خداوند کی شکر گزاری ہے. جی, آپ کوئی گواہی شیئر کر رہے تھے پہلے, آپ کہہ رہے تھے کہ میں گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہی میں گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں جب سرگودا میں تھا تو میں کافی بیمار ہو گیا تھا. تو تقریباً 3 سال تک میں بیمار رہا ہوں. تو پھر میں ادھر سے ادھر اسلام آباد شفٹ ہوا ہوں. ادھر میرا بھتیجا تھا, وہ رنگ کا ٹھیکیدار تھا. میں ادھر اس کے پاس آیا ہوں تو کافی ادھر خادموں کے ساتھ میری رفاقت تھی اور میرے لیے دعائیں ہوتی رہی ہیں, اور تو خداوند نے مجھے شفا دی ہے. تو اس کے بعد خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں ڈیکن کے لیے مخصوص ہوا ہوں اور ڈیکن کی خدمت کر رہا ہوں, اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہوں. جی, تو آپ بھائی بتائیں گے کہ آپ کی فیملی میں یعنی کہ کتنے لوگ ہیں, آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی خدمت میں ہیں کوئی, یا آپ اکیلے ہی ڈیکن کی خدمت میں؟ جی باجی, میں نے پہلے بھی بتایا کہ سرگودا میں میرے بھائی جو تھے وہ بھی ایلڈر کی خدمت کرتے تھے. تو ادھر بھی میں جب سے آیا ہوں تو میری بیٹی جو ہے وہ ہارمونیم سیکھ رہی تھی. تو 1 سال ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے. تو وہ پرستش ادھر بھی چرچ میں پرستش کرتی ہے. تو بیٹا بھی میرا تبلہ سیکھ رہا ہے. تو باقی ابھی چھوٹے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. خداوند کی شکر گزاری ہے. جی بہت شکریہ بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمان کی طرف چلیں گے. جی بھائی, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ کی جو پیدائش کی جگہ ہے, آپ کا بھائی گاؤں یا شہر جو ہے وہ کون سا ہے,
آپ کا بچپن کس طرح کا گزرا, آپ کے گھر کا ماحول کس طرح کا تھا, اور پھر آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں اور آپ کی جو خدمت ہے چرچ میں اس کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی سسٹر جی, میرا شہر کا نام موکاڑا ہے اور دوسرا 32 آرسا ہمارے گاؤں کا نام ہے. جی ٹھیک ہے, اور وہاں پہ دوسرا میری پیدائش ہوئی ہے. اور وہاں پر ہمارا کافی گھر کے دوسرا جو کنڈیشن تھی نا, جیسے چرچ کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ بالکل نہیں تھی وہاں پہ. جی اور دوسرا چرچ دور بھی تھا کافی ہمارے گھر سے, ہمیں جانا پڑتا تھا تقریباً. اگر ہم پیدل بھی جاتے تھے وہاں پہ تو ہمیں گھنٹہ ایک لگ جاتا. اگر ہم گاڑی پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ اندازاً لگ جاتا تھا چرچ جانے کے لیے بھی. اور اگر پاس میں ویسے ہمارے نا تھوڑا کہ جمعرات وہاں پہ آیا کرتے تھے تھوڑا پاسٹر صاحب, فادر وہاں پہ تھے, کیتھلک چرچ تھا, تو فادر صاحب آیا کرتے تھے. لیکن وہ آتے تھے گھنٹے ایک کے لیے صحیح ہے, لیکن اتنی زیادہ وہاں پہ برکت ان سے نہیں تھی ملتی. اور ویسے بھی ہمارے گھر کے لوگ جو تھے نا وہ ویسے خدا کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچ نہیں تھے. اور اس کے بعد تقریباً ہم 2009 میں یہاں پہ شفٹ ہوئے سیالہ اسلام آباد میں. یہاں پر آ کے ہمارا اس طرح پاسٹر مشتاق صاحب سے ہم ملے, اینڈ ٹائم میسج بلیور چرچ کے پاسٹر مشتاق صاحب ہیں, ان سے ہم ملے. اور یہاں پر آ کے کافی ہم نے برکت پائی ہے. اور کوئی 4 سال میں چرچ یوتھ میں نے کام کیا ہے. اور اس کے بعد خدا نے مجھے اس طرح وائس چیئرمین کے اس طرح طور پہ چنا. اور اس کے بعد کافی ٹائم, ابھی اس طرح 1 سال ہو گیا میں وائس چیئرمین کام کر رہا ہوں. اور بچپن میرا ویسے ہی بس نہ اسٹڈی میں ہم گئے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھائی لکھائی میں نے نہیں کی. صحیح ہے کہ گھر کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی تھے, نہ اسٹڈی کے لیے کی ہے نہ چرچ کی طرف نہیں گیا. ابھی بس 4 سال ہوئے ہیں. اس طرح میرا بھائی تھا, چاچو کا بیٹا تھا, وہ جایا کرتا تھا پاسٹر صاحب کے ساتھ. اور وہ تھوڑا بہت آ کے مجھے سکھایا کرتا تھا ساتھ میں جانے کے لیے, کچھ پاک کلام کی کچھ آیتیں وغیرہ وہ کچھ سکھایا کرتا تھا. اس کے بعد اس سے دیکھ کے اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ساتھ لے کے جایا کرتا تھا مجھے. اور اس کے بعد ہمارے چاچو ہیں, ڈیکن ہیں اس وقت چرچ کے, تو تھوڑا سا ان سے بھی سیکھنے کو مجھے ملتا تھا. اس لیے آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد میں چرچ کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گیا. تو آپ یعنی کہ چرچ میں آپ کی جو خدمت ہے وہ یوتھ میں ہے؟ نہیں, اس وقت پہلے میں نے 4 سال جو یوتھ میں کرتا رہا ہوں, اور اس وقت میں وائس چیئرمین ہوں. کس چیز کے آپ وائس چیئرمین؟ یوتھ کے. یوتھ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو آپ کرواتے ہیں؟ جی بالکل. جی, تو آپ کی زندگی میں کوئی گواہی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں, یا کوئی واقعہ ہو جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں کوئی کام کیا ہو جس کے وسیلہ سے آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا؟ جی گواہی بالکل ہے. تقریباً 6 سال پرانی بات ہے. میرا چھوٹا بھی ہے میرے سے, ٹھیک ہے, تو وہ نا دوسری منزل پہ اوپر کھیل رہا تھا چھت کے اوپر. اور ہم ود فیملی, میرا ماما پاپا اور جتنے بہن بھی, ہم سب بیٹھ کر نیچے دعا کر رہے تھے. تو وہ اوپر بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا چھت پہ. تو وہ اس کے دوست نے دھکا دیا چھت سے, وہ چھت سے دوسری منزل سے نیچے گرا ہے. اور ہم سب نیچے دعا کرتے, ہمیں نہیں تو پتا کہ وہ چھت سے گرا نیچے. تو خود اٹھ کے, اس کو کوئی تھوڑی سی بھی چوٹ نہیں لگی, حالانکہ نیچے اینٹوں کے اوپر گرا ہے. وہ خود اٹھ کے اندر آیا, ٹھیک ہے, آ کے دعا پہ بیٹھ کے ہم نے جیسے دعا کی وہ رو رہا تھا. ہم نے اس سے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا میں چھت سے گرا ہوں. اچھا. پھر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا, خدا نے اس طرح اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر اسے بچایا, اسے کیا, سیف کیا. یہ میری گواہی ہے. اور ایک اور گواہی ہے میری اس طرح کہ جب ہم یہاں پر آئے تھے نا 2009 میں, 2 سال بعد نا میرے والد صاحب کی یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی. تو لڑائی میں ان کا نا بازو ٹوٹ گیا تھا. تو اس وقت ہمارے گھر کی کافی زیادہ کنڈیشن خراب ہو گئی تھی, کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی, جس میں اس طرح مجھے بھی ساتھ میں والد صاحب کے ساتھ مل کے کام وغیرہ میں ان کی ہیلپ کرنی پڑی, جس میں خدا نے کافی ہماری مدد کی ہے. اور جلد سے جلد, کیونکہ ان کے بازو کافی زیادہ اوپر سے خراب ہونا شروع ہو گئے, تو خدا نے اپنے جلالی ہاتھ بڑھا کے ان کے بازو کو بھی کافی سیف کیا, اور جلد سے جلد وہ ٹھیک ہو گئے. جی, یہ میری گواہی ہے. تو یعنی کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ خدمت میں تھے یا وہ کوئی کام کرتے تھے یا کیا کرتے تھے؟ وہ ویسے پہلے ہمارے ادھر گاؤں میں نا اس طرح طبلہ, جیسے یہاں پہ طبلہ بجاتے ہیں, وہاں پہ پرات بجایا کرتے تھے چرچ میں, یا فادر صاحب آیا کرتے تھے. اور ابھی بھی یہاں پہ کبھی کبھار, ابھی تو ویسے چرچ میں طبلہ وغیرہ بجاتے ہیں, پہلے وہ چرچ میں نا پرات کے ساتھ وہ طبلہ پلے کرتے تھے. صحیح. جی, بہت شکریہ بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے شو کا جو نام ہے وہ بھی ڈسائپل آف کرائسٹ ہے. سو اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے. میں چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جو مسیح کے شاگرد ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے, تاکہ دیکھنے والے اور جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں. ضرور سسٹر جی, کہ بڑا اچھا سوال ہے کہ مسیح کے شاگرد کس طرح کے ہونے چاہیے. سب سے پہلے کہ جو مسیح کے شاگرد ہیں, ہمیں جو مسیح کے ڈسائپل ہیں ان کے اوپر غور کرنی چاہیے. کہ سب سے نمبر 1 پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر
ताबेदारी हमें नज़र आती है कि वो एक ताबेदार शागिर्द के तौर पर वो यीशु मसीह के साथ खिदमत कर रहे थे। जी बिल्कुल। यीशु मसीह जहाँ पर उनको भेजता था वो बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को सर अंजाम देते थे। जी तो इसका मतलब है कि शागिर्दों के अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शागिर्द के अंदर ईमान होगा तो वो आगे जाके कलाम को भी डिलीवर कर सकता है। तो शागिर्द ऐसा होना चाहिए जैसे यशवा की तरह मजबूत होना चाहिए, अपने इरादों पर पुख्ता होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं उसको लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने खुदा की परवाह होनी चाहिए। अगर खुदा ने उनसे कहा, यशवा से कहा कि तूने यरदन से पार आना है, लोग कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है, अभी तो सैलाब ज़्यादा है, अभी वक्त नहीं है। यशवा कहता है कि हम इससे बढ़कर है, तो हमें भी इससे बढ़कर होना चाहिए कि हमारे इरादे, एक शागिर्द के इरादे जो हैं वो मजबूत इरादे होने चाहिए, अपने ईमान में वो मजबूत होना चाहिए। दूसरा वो जो है वो रास्तबाज होना चाहिए, क्योंकि ईमान के साथ रास्तबाज का भी होना बहुत ज़रूरी है और ताबेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि अलीशा की ज़िंदगी के ऊपर गौर करते हैं तो अलीशा भी एक बड़ा ही ताबेदार हमें शागिर्द नज़र आता है। यहाँ तक उसके बारे में लिखा है कि ये वही अलीशा है जो अपने उस्ताद के, जब वो खाना खाने से पहले अपने उस्ताद के हाथ धुलाया करता था। इतनी ताबेदारी के अंदर आए ताकि मसीह जो है वो आपकी ज़िंदगी से नजर आए। जी बेशक। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे शागिर्द, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से जाने जाओगे। तो एक शागिर्द के अंदर मोहब्बत का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। शागिर्दों के अंदर हम यीशु मसीह के जो डिसाइपल हैं उनके ऊपर गौर करते हैं कि उनके अंदर एक बड़ी बर्दाश्त है। जी बिल्कुल। लोग उनको क्या कहते हैं बर्दाश्त करते हैं, उनको उल्टी सलीब दी जाती है वो बर्दाश्त करते हैं। तो वो समझ रहे थे एक शागिर्द के अंदर मसीह के जख्मों का उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के जख्म जो है वो अपने जिस्म पर लिए फिरता हूं। तो ऐसे जख्म जो है, जख्म क्या थे उसके ऊपर, वही इसके ऊपर जख्म थे जो मसीह की खातिर वो सह रहा था। लोग लान तान करते थे, मारते थे, वो मसीह की खातिर उसको बर्दाश्त करता था। एक शागिर्द के अंदर बर्दाश्त का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर रैप्चर का ईमान जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि हम उठाए जाने वाले, एक वक्त आने वाला है कि हम उठाए जाने वाले हैं। जैसे पुराने नबियों के ऊपर गौर करते हैं कि उनके अंदर भी ये उम्मीद और आस थी कि एक दिन आने वाला है। जैसे हम यूसुफ की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, यूसुफ ने कहा कि मैं जब मरूंगा तो मेरी हड्डियों को यहाँ पर नहीं गलने सड़ने देना, अपने साथ लेकर जाना। उसके अंदर ईमान था कि मैं एक दिन उठाया जाऊंगा जब मेरा मसीहा ज़मीन पर आएगा। तो इसी तरह हमारे अंदर ये एक शागिर्द के अंदर ये ईमान होना चाहिए कि हम उठाए जाने वाले हैं, क्योंकि जब दूसरी आमद यीशु मसीह की होगी, जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो हम हवा में उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। बेशक बेशक। तो ऐसे उसके शागिर्द ऐसे बनते हैं जैसे ईमानदारी, फरमाबरदारी, ताबेदारी, रास्तबाजी उसके अंदर हो तो वो शागिर्द बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपके साथ हो। मैं चाहूँगी कि भाई आप भी शेयर करें हमारे साथ कि जो मसीह के शागिर्द हैं वो किस तरह के होने चाहिए, स्पेशली जो हमारे यंग लोग मसीह में आते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, और उनको किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि देखने वाले वाकई में जाने के ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। जी बाजी, मसीह के शागिर्द होने के लिए खुदा हमें वफादारी के साथ चलना चाहिए जी। अपने खुदा के साथ वफादार हर वक्त रहना चाहिए। और जैसा कि पतरस को देख लें कि वफादार था, जब उसको सलीब दिया गया तो उसने कहा कि मुझे उल्टी सलीब दें, कि जब मैं सलीब दिया जाऊं तो मैं अपने खुदावंद की तरह ना दिया जाऊं, मैं बल्कि उसको देखता रहूं। तो ऐसे हमें वफादारी के साथ अपने चर्च के साथ, अपने खादम के साथ वफादारी के साथ हमें चलना चाहिए जी। तो अपने खुदावंद के साथ भी वफादारी के साथ चलें। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपके साथ हो। जी भाई, आप कुछ शेयर करना चाहें स्पेशली यंग लोगों के लिए, जैसे कि आप यूथ में काम कर रहे हैं, यूथ के आप जो है वो चेयरमैन हैं, तो आप कुछ शेयर करना चाहें यूथ के लिए कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि हम वाकई में यीशु मसीह के शागिर्द कहलाएं। जी सिस्टर जी, मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे कि मैं खुदावंद के साथ वफादार चल रहा हूँ, ठीक है, और पहले मैं जैसे कि 4 साल मैंने सिर्फ
یوتھ میں نے کام کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خدا نے مجھے دیکھا کہ وفادار چل رہا ہوں خدا کے ساتھ, انہوں نے پھر آگے اس طرح جیسے مجھے آگے وائس چیئرمین کے لیے چنا, صحیح ہے. اسی طرح میں آگے جتنے بھی یوتھ کے لڑکے ہیں, جتنے بھی چرچز کے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس وقت, ان کے لیے یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں, ٹھیک ہے. آگے جا کے خدا آپ کو اس طرح اور عہدوں کے لیے جیسے مبشرانہ خدمت ان کے لیے خدا انہیں چن سکتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیکن کے لیے چن سکتا ہے. یہ میرا پیغام ان سب کے لیے کہ اگر وہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے خدا انہیں ضرور کسی نہ کسی خدمت کے لیے ضرور چنیں گے. جی بے شک, بہت شکریہ بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے گفتگو کی, ہم نے ان سے بات چیت کی, ہم نے ان کی زندگیوں کے بارے میں جانا, ان کی خدمت کے بارے میں جانا اور ان کی گواہیوں کے بارے میں جانا کہ خداوند نے ان کی زندگیوں میں کس طرح کام کیے ہیں. ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور اپنی سسٹر جی کی طرف چلیں گے. میں چاہوں گی سسٹر جی کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ سنڈے اسکول چلا رہی ہیں اور آپ بچوں میں کام کرتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ سنڈے اسکول جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, یعنی کہ چرچ میں, اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں یا بچوں کی زندگی میں, یہ کیوں بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی سسٹر جی, میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ سنڈے اسکول بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے. سنڈے اسکول بچوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ سنڈے اسکول بچوں کی بنیاد ہے. جی بالکل. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے ایک پلین پیپر کی طرح ہیں, جو کچھ آج ہم ان کے اندر فیڈ کریں گے وہی کچھ وہ کل پلے کریں گے. اسی لیے جب بچے سنڈے اسکول میں آتے ہیں تو وہ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں, مینس بائبل سٹوریز, اس کے بعد دیگر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, دعائیں سیکھتے ہیں, اس کے بعد گیت سیکھتے ہیں اور مختلف بہت ساری ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں جس سے وہ جانتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, کہ ان کے معجزات کے بارے میں, اور جو کچھ وہ سنڈے اسکول میں سیکھتے ہیں وہ جا کے وہ گھر میں بھی بتاتے ہیں. اس طرح ان کے گھر والوں کے اندر بھی شعور پیدا ہوتا ہے کہ واقعی جو بالکل نہیں جانتے کلام کے بارے میں وہ اس طرح اپنے بچوں کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں, اور اس طرح وہ بھی جان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا کیا, نبیوں کی کیا سٹوری ہے, اور مختلف وہ چیزیں اپنے بچوں کے وسیلہ سے سیکھ لیتے ہیں. اور جس طرح جو کچھ آج ہم بچوں کے اندر فیڈ کریں گے وہ کچھ وہ کل پلے کریں گے. اسی وجہ سے وہ جب تک وہ سنڈے اسکول نہیں آئیں گے وہ جانیں گے ہی نہیں کہ یسوع مسیح کون ہے, یسوع مسیح کے بارے میں کہ انہوں نے کیا معجزات کیے, انہوں نے کس طرح ہماری خاطر, ہمارے گناہوں کی خاطر کلوری پر لہو بہایا, ہماری خاطر جان دی. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے سنڈے اسکول میں آئیں تاکہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں جانیں اور وہ ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر پیار پیدا ہو, کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, ان کو منع نہ کرو. جب ہم یسوع مسیح کی حضوری میں آنے سے روکتے ہیں, خدا کی حضوری میں آنے سے روکتے ہیں, بچوں کو نہیں سنڈے اسکول نہیں بھیجتے, تو وہ کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجیں تاکہ وہ بہترین طریقے سے سیکھیں, تاکہ وہ کل کو جب بڑے ہوں تو خدا کے اچھے سورما بنے. اور اسی طرح کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے چلنا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ پر نہ ہٹے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم سنڈے اسکول میں بھیجتے ہیں تو سنڈے اسکول کے ٹیچر کے ہینڈ اوور جب ہم کر دیتے ہیں بچوں کو, تو والدین کا ٹرسٹ ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر کہ واقعی وہ کچھ سکھائیں گے. جب آپ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے بچوں سنڈے اسکول کی ٹیچر کے اوپر, تو آپ کس طرح اپنے بچوں کو سکھا پائیں گے؟ اس لیے آپ کو چاہیے, والدین سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجیں تاکہ وہ بہترین اور بہترین طریقے سے سیکھیں, تاکہ جب بچے آپ کے بڑے ہوں اور وہ بہترین خادم بن سکیں, بہترین ڈیکن بن سکیں, بہترین مبشر بن سکیں, اور دیگر خدمات جتنی بھی ہیں بائبل کے اندر وہ سر انجام دے سکیں. اور اسی طرح جب ہم یہ سنڈے اسکول سے بچے بڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں کلام کی طرف, ان کے اندر کلام کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے, لگاؤ ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ زیادہ سپینڈ کرنا بیٹر سمجھتے ہیں. جب کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا داری کو, تو جو دنیا داری کے بچے ہوتے ہیں جو نہیں آتے, سنڈے اسکول نہیں آتے, یا دیگر جو ایونٹس ہوتے ہیں, عبادات ہوتے ہیں, ادھر نہیں جاتے, تو وہ کلام سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں, وہ جہالت کے اندر ہوتے ہیں, وہ نہیں جانتے کہ خدا کیا ہے, خدا کے کلام میں کیا ہے, اور مختلف جو سٹوریز ہیں ان کے بارے میں بالکل نہیں جانتے. اس لیے
بہت ہی نہایت ضروری ہے کہ وہ آئیں، سنڈے اسکول میں بچے آئیں اور بہترین طریقے سے سیکھیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ سنڈے اسکول کی اہمیت جو ہے وہ بچوں کی زندگی میں کیا ہے، کیونکہ جو سنڈے اسکول ہے وہ واقعی بنیاد ہے بچوں کی، جہاں سے وہ سیکھتے ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہی چیزیں ان کی زندگی میں جو ہے وہ آگے جا کے ان کے کام آتی ہیں۔ وہ اچھے پرستار بنتے ہیں، وہ اچھے خادم بنتے ہیں، وہ اچھے مبشر بنتے ہیں، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے کھیت میں اسی کے طرح وہ کام کرتے ہیں جس طرح خداوند ان کو چاہتا ہے۔ بہت شکریہ سسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ ہم دوبارہ پاسٹر صاحب کی طرف آتے ہیں، اور ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہم پروگرام کے اینڈ پہ جو ہے وہ جو ہمارے مہمان پاسٹر ہوتے ہیں ہم ان سے کلام سنتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب آپ کلام میں سے ہمارے ساتھ شیئر کریں جو بھی خداوند نے آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ جی ضرور سسٹر جی، ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ ہم رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 10واں باب ہے، اور اس کی ہم 17ویں آیت سے بڑی مشہور آیت ہے خدا کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ مقدس پالوس رسول کا خط ہے، رومیو کے نام، اس کا 10واں باب، اور اس کی ہم 17ویں آیت سے خدا کے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جی تو ہم نے خدا کے کلام مقدس کی تلاوت کی ہے کہ پس ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا جو ہے ہم نے مسیح کے کلام سے ہے۔ دنیا کے اندر بے تحاشا کلام موجود ہیں، بے تحاشا الفاظ موجود ہیں، بے تحاشا بکس موجود ہیں، لیکن جو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، مقدس پول جو ہے جو ہمیں سکھاتے ہیں، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ مسیح کے کلام سے ہے۔ تو آج سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پڑھنے سے نہیں ہے۔ ایمان جب بھی پیدا ہوا ہے وہ سننے سے پیدا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج ہم جس مضمون پر سیکھیں گے چند باتیں، وہ ہے پرفیکٹ فیتھ، کامل ایمان جو ہے۔ کامل ایمان جو ہے وہ کس طرح زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ بے تحاشا لوگ جب بیمار ہوتے ہیں خادموں سے دعائیں کراتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھ کر گئے تھے تاکہ ہم شفا پائیں، لیکن ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ لیکن آپ کو آج چند باتیں ہم سیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں کہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ سننے سے ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بابرتھ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ بابرتھ ہمارے اندر ایمان نہیں موجود ہوتا۔ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان ہمارے اندر جو ہے وہ بابرتھ نہیں ہوتا، ہم ایمان حاصل کرتے ہیں۔ ایمان کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے کلام مقدس میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو آغاز ایمان کا ہوتا ہے وہ کسی انسانوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح سے حاصل کرتے ہیں۔ آمین جی، کیونکہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ تو ہماری جو بنیاد ہے وہ مسیح ہے ایمان، اور ہم ایمان جو حاصل کرتے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ تو ایمان جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ مسیح سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور کلام سے ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان کلام ہی سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب ہم کلام کو سنتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے اندر تینوں باتیں لکھی ہیں، سننے والا بھی، پڑھنے والا بھی، اور اس پر عمل کرنے والا۔ اور ایمان جو ہے، ایمان کو اگر جب ہم نے پیدا کرنا ہے تو ہمیں کلام کو سننا پڑے گا۔ اور جب ہم کلام کو سنتے ہیں، کیسے؟ چند ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ ایمان بعض مرتبہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، تو ایمان پیدا ہونے کے بعد پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، ہم جب مرغی کو لیتے ہیں، اس کو انڈوں پر بٹھاتے ہیں، تو چند دن کے بعد 20-21 دن کے بعد جب چوزے انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ان کو وہ پیدا تو ہو جاتے ہیں، انڈے سے باہر تو آ جاتے ہیں، لیکن جب ان کو ایک ڈبے میں ڈال دیں، ان کو فیڈ نہ دیں، خوراک نہ دیں، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ ایمان کو بھی جو ہے وہ کلام کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ہم سنتے رہیں، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے۔ تو سسٹر جی، میں بتانا چاہوں گا تمام ناظرین کو جو کلام مقدس کو سن رہے ہیں، میں بتانا چاہوں گا کہ ایمان جو ہے یہ خالی ایمان ہی کچھ کام نہیں کرتا۔
ایمان جتنی دیر تک مرضی آپ کے بدن کے اندر پڑا رہے، آپ جتنا بھی ایمان رکھتے رہیں، جتنا بھی آپ کے بدن کے اندر ایمان ہو، ایمان کو کچھ چیز چاہیے تاکہ وہ کچھ کام کرے۔ ہمارے اندر ایمان بھی آ جاتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن ایمان کے لیے کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے میں ایگزامپل دوں گا، ہم دیکھتے ہیں کہ توپ ہوتی ہے، توپ کے اندر بارود کا گولا بھر کر رکھ دیں، ساری زندگی اس کے اندر پڑا رہے گا، بارود تو اس کے اندر موجود ہوگا لیکن وہ چلے گا نہیں۔ ایمان ایک بارود ہے، وہ جب تک اس کو کوئی چیز چاہیے، وہ چیز تھی چنگاری، جب تک چنگاری نہیں لگتی تب تک ایمان آگے کام نہیں کرتا۔ تو چنگاری جو ہے یہ تحریک ہے، جب ہماری زندگی کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں وہ 12 برس کی جو روگن ہے، وہ جس کو بیماری لگی ہوئی ہے، وہ طبیبوں کے ساتھ سارا مال جو ہے، جتنی مال دولت ہے، سب کچھ لٹا چکتی ہے، کنگال ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں صرف اس کی پوشاک کے کونے کو چھوؤں گی، وہ دعا نہ کرے مجھ پر۔ آمین جی۔ جیزس نے اس کے لیے، اس عورت کے لیے دعا نہیں کی، اس کے اندر تحریک پیدا ہوئی، ایمان اس کے اندر موجود آیا، ایمان پیدا ہوا، ایمان بڑھا، اور اس کے بعد اس کے اندر تحریک پیدا ہوئی، چنگاری آئی، اس نے جا کر اس کی پوشاک کو چھوا، جب اس نے چھوا تو اس کا روگ اسی وقت جاتا رہا، وہ شفا پا گئی۔ پھر جیزس نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ شاگرد کہتے ہیں جیزس بھیڑ اتنی بڑی ہے، لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، اب ہم کس کا بتائیں کہ کس نے تجھے چھوا ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اب لوگ گرتے تو ہیں اس پر، لوگ گر رہے تھے، لیکن لوگ شاید ایمان تو رکھتے تھے لیکن ان کے اندر چنگاری نہیں تھی، تحریک نہیں تھی۔ اب دیکھیں وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، خدا کے عظیم خادم ولیم برانم کہتے ہیں اگر اس پتھر پر کوئی گرتا ہے تو وہ بھی شفا پاتا ہے، اور اگر وہ پتھر کسی پر گرتا ہے تو وہ بھی شفا پاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یسوع مسیح کے ساتھ جب اس عورت نے اپنی ہاتھ کو بڑھا کر اس کی پوشاک کے کونے کو چھوا ہے تو اس کے اندر سے قوت نکلی ہے۔ جی بالکل۔ تو قوت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس تحریک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں چاہوں گا سسٹر جی کہ اسی طرح ہمارے اندر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ تحریک کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں مرکز کے انجیل کے اندر کہ وہاں پر ایک اندھا فقیر جو ہے وہ راستے کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور شور سنتا ہے کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ جب اس نے سنا تو اس نے چلانا شروع کیا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ تو یسوع مسیح نے اس کی آواز، پہلی آواز بھی اس نے سنی ہے، ایسا نہیں کہ یسوع نے سنی نہیں۔ دیکھیں وہ یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان پر وہ آواز سنتا ہے، تو بھیڑ کے اندر بھی وہ اسی، شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی اندھے کے لیے اس راستے سے گزر کر جا رہا تھا۔ اب اس کو کوئی چیز ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ اب دیکھیں جب اس نے پہلی بار سنا ہوگا کہ یسوع ناصری نے لنگڑوں کو چلایا تو اس کا ایمان پیدا ہوا ہوگا۔ جب اس نے دوسری بار سنا کہ اس نے اندھوں کو بینائی دی، اس کا ایمان اور زیادہ بڑا ہوگا۔ جب اس نے سنا کہ اس نے لازر 4 دن کے مردے کو قبر سے باہر بلایا تو اس کا ایمان اور اس لیول پر آیا ہوگا۔ پھر جب اس نے سنا ہوگا کہ یسوع مسیح نے بیوہ کے بیٹے کے جنازے کو روک کر اس نے اسے اٹھا دیا ہے تو اس کا ایمان اور زیادہ بڑا ہوگا، اور اس کے اندر ایک تحریک، جب یسوع مسیح کے بارے میں اس سے سنا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے تو اس کے اندر تحریک پیدا ہوئی۔ وہ ایمان تو اس کے اندر تھا لیکن اس کو ایک تحریک کی ضرورت تھی، چنگاری کی ضرورت تھی۔ بڑی خاص الخاص باتیں ہیں۔ جب وہ اٹھا ہے لکھا یسوع مسیح نے جب دوسری بار اس نے چلا کر کہا کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو جب دوسری بار یسوع مسیح نے اس کو سن کر، آواز سن کر اس نے کہا کہ اس کے بلاؤ، اور بلانے والوں نے کہا کہ خاطر جمع رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ جب اٹھتا ہے تو اس نے اپنا کپڑا جس پر وہ بیٹھا تھا اس نے وہاں پر پھینکا اور یسوع مسیح کے پاس گیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا ربونی میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اس نے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ آج بہت سارے جو بیمار، مفلوج، بہت سارے پریشان لوگ ہیں، ان کے اندر یہ فیتھ ہوتا ہے کہ پاسٹر صاحب، بشپ صاحب، مبشر صاحب میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے، میرے لیے دعا کریں گے تو میں ٹھیک ہوں گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے شفا کے لیے نکلے ہیں تو یہ رکھ لیں کہ میں نے واپس ایسے نہیں آنا۔ یہ ایمان ہے۔ شفا نہیں ملی، نو پرابلم، ایمان رکھ لیں کہ وہ مجھے شفا دے گا، میں نے شفا حاصل کر لی، میں آج جا رہا ہوں، اس کنڈیشن میں جا رہا ہوں،
خادم میرے لیے دعا کرے یا نہ کرے، میں صرف اس کی حضوری میں پہنچ جاؤں گا تو میں شفا پاؤں گا. یہ ایمان ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی، ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں چیز مل گئی ہے. یہ ایمان ہے. تو سسٹر جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سر پر ہاتھ رکھا جائے، دعا کی جائے تو پھر ہم شفا پائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کرایہ بھی اتنا خرچ کیا ہے، ہم اس جگہ پر گئے بھی ہیں، ہم نے بڑی سٹرگل بھی کی ہے، لیکن ہمارے لیے دعا، ہمارے اوپر ہاتھ نہیں رکھا گیا، سب کے لیے دعا کی گئی مشترکہ، تو شاید اسی وجہ سے میں شفا پایا نہیں ہوں. تو میرے عزیزو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کس حوالہ سے؟ اس حوالہ سے کہ جو عورت نے، یسوع نے دعا نہیں اس کے لیے کی، اس نے ایمان سے اسے چھوا ہے، اس نے شفا پائی. اس اندھے کے اوپر بھی نگاہ کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ربونی میں چاہتا ہوں میں بینا، جو جیزس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. اب اس اندھے کے اندر ایمان کہاں پر تھا؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ایمان کہاں پر تھا. اس اندھے نے جب یسوع مسیح کو دیکھا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے، تو سنا ہے کہ یسوع ناصری نے مجھے بلایا ہے، تو اس نے اپنا کپڑا، یہ اس کی میں کہوں گا یہ بے اعتقادی تھی جو وہیں پر چھوڑ کر گیا. اس نے کپڑا وہاں پر پھینک دیا، فولڈ کر کے رکھ کے نہیں گیا کہ شاید واپس شفا ملے گی نہیں ملے گی، میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اس کپڑے پر پھر آ کر مجھے بیٹھنا پڑے گا. اس نے اپنے اندر یہ تصور ہی ختم کر دیا. آمین جی. اس نے یہ تصور ختم کر دیا، اپنی بے اعتقادی کو اس نے اس کپڑے کی وساست سے پھینک دیا اور یسوع مسیح کے پاس گیا، اور یسوع مسیح نے ہاتھ نہیں رکھا، اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور اس شخص نے، بڑی خاص بات ہے کہ اس شخص نے یسوع مسیح کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں بابرث یہودی ہوں، میں فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا باپ ہیکل میں کتنی بار جاتا ہے، کتنی ہم روزے رکھتے ہیں، کتنی ہم دعا کرتے ہیں، کتنا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے. یسوع مسیح کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی بے شک. یہاں پر بھی اس اندھے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے اس کا ایمان وہاں پر دیکھا جہاں پر یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس نے کپڑا وہاں پر پھینک دیا. اب ہم ایمان سے جب جاتے ہیں تو اسی ایمان سے جائیں اس اندھے کی طرح کہ ہم واپس آ کر بیٹھیں گے نہیں، بلکہ جس اس کنڈیشن میں جا رہے ہیں لیکن واپس اس کنڈیشن میں واپس نہیں آئیں گے. آمین جی. تو یہ ایمان ہے کہ ہم یقین رکھ لیں. اس اندھے نے، یسوع مسیح نے جان لیا کہ یہ شفا، اس نے جب کپڑا پھینک دیا تو اس نے اپنی شفا کو وہاں پر حاصل کر لیا. یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. تو ہمارا ایمان جو ہے، ہم جتنی دیر مرضی ایمان کو ساتھ لے کر چلتے رہیں، جب تک اس کے اندر چنگاری نہیں آئے گی، جب تک تحریک نہیں پیدا ہوگی، تب تک ہماری زندگی میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم ایوب کی زندگی کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، مقدس ایوب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ایوب جو ہے وہ، ان کے 10 بچے چلے گئے، مال میشی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی خوبصورت صحت جو تھی وہ بھی اس کے پاس، اس سے جاتی رہی. جب اس کی صحت اس کے پاس سے جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ راکھ کے ڈیر پر بیٹھا ہے. تو اگر ہم نے تحریک حاصل کرنی ہے تو ہمیں راکھ کے ڈیر پر جانا پڑے گا. اور ہمارے پاس، جیسے ایوب کے پاس ایک ٹھیکرا ہے، تو ہر ایک ایماندار کے پاس ایک ٹھیکرے کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیکرا جو ہے یہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. تو ایوب جب راکھ کے ڈیر پر بیٹھا ہے، اس نے ٹھیکرا لیا تاکہ اپنے زخموں کو کیا کر سکے، کھجل سکے، اس کے ساتھ وہ اپنے زخموں کو راحت دے سکے. تو اس کی بیوی نے بھی اس کے زخم دینے کی کوشش کی. ایوب سے کہا کہ تو کب تک تو اپنی راستی میں قائم رہے گا. تو اس کا مطلب ہے، میرے بھائیوں جتنے عزیز سن رہے ہیں، میں ان سب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے ایوب کی زندگی کے اوپر ہم بات کریں کہ ایوب کے پاس ٹھیکرا تھا، اس کی بیوی نے اس کو چوٹ لگانے کی کوشش کی، پر ایوب نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ تو خدا پر تفقیق کر، اس سے برا بھلا کیا، تو اس نے کہا کہ تو نادان عورتوں سے کیا کرتی ہے، باتیں کرتی ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ نادان تھی. خدا کے عظیم خادم ولیم برانم کہتے ہیں کہ وہ نادان عورت نہیں تھی، وہ بڑی عقل مند اور بڑی سمجھدار تھی، جو ایوب کے ہر حال کے اندر اس کے ساتھ کھڑی تھی. اس نے کہا تیری باتیں نادان عورتوں سی ہیں، تو نادان نہیں ہے. اس نے کہا تو نادان عورتوں سی کی کیا کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایوب راکھ کے ڈیر پر بیٹھا، اس ٹھیکرے کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کی بات کو بھی، اس زخم کو بھی کیا کر دیا، ہٹا دیا. تو آج ہمارے پاس ایمان ہوگا تو ہم ہر وہ دنیا داری کی باتوں کو اپنے بدن سے
ہٹا سکتے ہیں. ایوب وہاں پر راہ کے ڈیر پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. میں اس کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی خدا کو کیا کروں گا؟ دیکھوں گا. تو ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے. ایوب اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں. جب اس کے اندر تحریک پیدا ہوئی ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, تو اس نے اپنی مخلصی کو حاصل کیا. اسے یسوع مسیح کو مرے ہوئے, دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک دن وہ زمین پر موجود ہوگا اور میں اس کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی اسے دیکھوں گا. جب وہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, چٹانیں تڑکی اور وہ مردوں میں سے تمام اگر نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ایوب نے بھی اس کو دیکھا ہے. آمین جی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کامل ایمان یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پوست کر لیں. ہمارے پاس اگر آج ہماری مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے, ہم ایمان رکھ لیں کہ یسوع نے 2000 سال پہلے اس نے قبر پر, موت پر, جہنم پر اور عالم روا پر اس نے فتح حاصل کر لی. ہمیں جنگ نہیں لڑنی, ہمیں صرف ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جنگ وہ خود لڑے گا. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. آپ نے بڑا اچھا میسج دیا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ اس کے وسیلہ سے ضرور برکت پائیں گے. اور خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو بڑی برکت دے. آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. آمین.